नताइज तो बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ रिटेन कर सकती है। क्या फैसला लिया है पार्टी ने इस पर? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले हिज़्ब दस्तूर फ़लस्तीन के लिए बात करेंगे कि जितना उधर जुल्म हो रहा है हम सबको उसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, और हमारा मीडिया अपनी कोशिश कर भी रहा है जितनी जिसकी बसात है। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आप एंकर हैं, हम पॉलिटिशियन हैं, हम सब इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि हम इसलिए नहीं आवाज़ सिर्फ उठा रहे कि हम मुसलमान हैं और वहाँ मुसलमानों को मारा जा रहा है, बल्कि हम इसलिए आवाज़ उठा रहे हैं कि वो इंसान है और बहैसियत इंसान जहां भी किसी इंसान के साथ जुल्म हो हमें उस पर आवाज उठानी चाहिए। मजहब इसके बाद आता है, पहले आप इंसान है। इंसान को अगर मारा जाए किसी भी बुनियाद पे, और जिस तरह फलस्तीनियों के साथ हो रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनकी नस्ल कुशी हो रही है, तो उस पर हम सब, पूरी दुनिया का, मुसलमान बिलखुसूस, लेकिन हर वो शख्स जो अपने आप को इंसान कहता है और उसका दिल दुखता है बेगुनाह के खून से, तो वो उस पर सदा एहतजाज बुलंद कर रहा है। आपके सवाल की तरफ आता हूँ। आज हमारी कोर कमेटी की मीटिंग इस पे तफसीली हुई है और हमारे वकला इसको देख रहे हैं। सबसे पहले तो जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है इस पे मुतमईन नहीं है, इसके खिलाफ हम अपील भी करने जा रहे हैं। अच्छा। दूसरा ये है कि पिछली जो हियरिंग हुई थी जिसमें वर्बल एक फैसला मिला था, वर्बल एक डिक्लेरेशन सॉर्ट ऑफ मिली थी अली जफर साहब को, जो हमारे सीनियर लॉयर हैं, जिसमें हमारे इलेक्शन को एक्सेप्ट किया गया था और हमारा जो इलेक्शन सिंबल है वो अपनी जगह इंटैक्ट था। तो अब ये जो 20 दिनों का ये टाइम दिया है अजीब से वक्त में, कि ऑलरेडी इंट्रा पार्टी इलेक्शन हमारा एक दफा हो चुका था जिसको एक्सेप्ट किए जाने के बाद दोबारा सवाल उठे हैं, और मुल्क की सबसे बड़ी जमात को इस वक्त एक ऐसे मखमसे में डालने की कोशिश की जा रही है कि जब और जमातें इलेक्शन की तरफ जा रही हैं, जनरल इलेक्शन, हमें कहा जा रहा है कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करें। तो वो एक ऑप्शन है, लेकिन हम उस पर अभी जा नहीं रहे, हम इसको अपील कर रहे हैं क्योंकि चेयरमैन हमारे इमरान खान साहब हैं, पार्टी सिंबल हमारा बैट है और इलेक्शन हमारा हो चुका है। तो ये गैर जरूरी तौर पे टेक्निकलिटीज की बुनियाद पे हम समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को मुकाबले की दौड़ से बाहर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये अंदाजा हो चुका है कि अगर बैलेट बॉक्स रखा गया तो अवाम का रुझान जो है वो ज्यादा किस जमात की तरफ है। अच्छा, तो खान साहब, आपने ये कहा कि आप अपील में तो जा रहे हैं, तो क्या हम ये समझें ये फैसला हो गया कि पार्टी दोबारा से 20 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाएगी? देखिए, उस पर हतमी फैसला कोर कमेटी एक इजलास के बाद और करेगी, लेकिन फिलहाल फैसला ये कि हम अपील करेंगे और हम ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को मुकाबले से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। और इलेक्शन कमीशन जो हम सबका इदारा है, जो मुल्क का एक आईनी इदारा है, उससे हमारी तवक्कुआत है। तवक्कुआत क्या है? किसी फेवर की नहीं, तवक्कुआत ये है कि तमाम जमातों को इक्वली ट्रीट किया जाए और जिस भी जमात ने इलेक्शन लड़ना है उसको इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाए। तहरीक इंसाफ कोई आज तो नहीं बनी, 27 साल पहले बनी है, इसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी हो चुके हैं, ये पूरे मुल्क में हुकूमतें भी बना चुकी है, कोई नई जमात तो है नहीं कि इसको आप टेक्निकलिटीज पे बार करें। और एक और आप देखें, सिंपल सी एग्जांपल है कि खैबर पख्तूनख्वा में आज की पेशावर की एग्जांपल देता हूँ कि हमारा आज कन्वेंशन था, वहां दफा 144 लगाया गया, कल पीपल पार्टी का है, देखते हैं कल दफा 144 लगता है कि नहीं। तो ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड ना हुई ना। सही। तो खान साहब, लोगों के लिए ये बड़ा इस वक्त अच्छा होगा कि अगर आप बता सकें कि एक तो था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पार्टी के जो तरमीम आइन है उसमें तरमीम की थी, बाद में फिर जब ये जो गौहर साहब कहते हैं, आपके जो वकील हैं, वो कहते हैं कि इलेक्शन पहले हुए थे और कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम बाद में की गई थी, फिर बाद में ये तरमीम वापस भी ले ली गई थी। इस वक्त जो आपकी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं तो कौन, क्या नेशनल काउंसिल मजाज होती है और वो कितनों पर मबनी है टू चूज द चेयरमैन? देखें, इलेक्शन होने को तो हो सकता है, लेकिन हम बात ही करें कि हम टेक्निकलिटीज पे इसको क्यों जाएं। यानी आपका एक काम हो चुका है, अवाम में आपको पजीराई है, आप इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, आप ये पहले इलेक्शन नहीं लड़ रहे, बेशुमार हम इलेक्शन लड़ चुके हैं, एक काम पूरा हो चुका है, कंप्लीट है, और अब हमने जनरल इलेक्शन की तरफ जाना है और टिकटें देनी है। और इस मौके पे ऐसा एक टेक्निकल स्पीड ब्रेकर लाने की नाकाम कोशिश की जा रही है कि तहरीक इंसाफ को ये स्पीड ब्रेकर लगा के तो इनकी गाड़ी के टायर को पंक्चर किया जाए। ये हम पंक्चर होने नहीं देंगे। इलेक्शन आप कर सकते हैं, वो तो आप इलेक्ट्रॉनिक भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक ऐसी एक्सरसाइज में, हमारा नुकता ये क्यों जाए जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं और हम इस वक्त फुली एलिजिबल हैं
الیکشن لڑنے کے لیے. اچھا، بعض جو آپ لوگوں کے ناقد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر انٹرا پارٹی الیکشنز کیسے کرائے گے، ان کے تو سارے لوگ چھوڑ کر کے یا تو سیاست چھوڑ بیٹھے ہیں یا زیادہ تر استحکام پاکستان پارٹی چلے گئے ہیں، ادھر کے پی میں پرویز خٹک صاحب کی جماعت میں چلے گئے ہیں، لہٰذا انٹرا پارٹی الیکشنز ناممکنات میں سے لگتا ہے. دیکھیں نادیہ صاحبہ، جو لوگ یہ بات کرتے ہیں پورے پاکستان کی بات تو چھوڑیں. آج ہمارے مردان جو میرا آبائی شہر ہے، اور 2-4 دن پہلے چارسدہ، تو آج آپ نے مردان میں دیکھا کہ نہ علی محمد تھا، نہ وہاں کے ہمارے منسٹر عاطف صاحب تھے، ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ مجاہد خان صاحب جیل میں ڈال دیے گئے ہیں. ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کو مسئلے مسائل ہیں ہم لوگوں کو، لیکن اس کے باوجود آج آپ نے دیکھا ہوگا ایک دنیا نکلی ہے. تو آپ کس جماعت کو یہ بات کر رہے ہیں؟ 2 بندے اگر چھوڑ کے مجبوری میں گئے ہیں تو ان کی جگہ 2 لاکھ بندے یہاں پہ موجود ہیں. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. عہدوں کے لیے بھی بندوں کی کمی نہیں ہے، اور ٹکٹوں کے لیے بھی انشاءاللہ مناسب امیدواروں کی کوئی کمی نہیں ہے. اچھا، خیبر پختونخوا کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ پارٹی میں اختلافات ہیں، اسپیشلی شیر افضل مروت صاحب کو بنانے کے بعد، کہ ان سے کانسنٹ نہیں لی گئی، ان کو آن لوپ نہیں لیا گیا. اس کے حوالے سے کیا خبریں ہیں؟ یہ چیئرمین عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے اور اس کو سب تسلیم کرتے ہیں. شیر افضل مروت صاحب چونکہ پہلے جماعت میں اس طرح سے نہیں تھے تو ظاہر لوگوں کو ان چیزوں کی طرف وہ دیکھتے ہیں، لیکن میرے خیال میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا، اور چیئرمین صاحب کا فیصلہ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا. اور ہر کوئی شخص اپنا اپنا کردار ادا کر رہا ہے، مروت صاحب بھی کر رہے ہیں، باقی لوگ بھی کر رہے ہیں. صحیح. تو یہ اسی طرح یہ چہمگوئیاں ہیں، جس طرح چہمگوئیاں اڑائی جاتی ہیں تحریک انصاف کے خلاف ہر طرح سے، تو ایک چہمگوئی یہ بھی ہے. اچھا، 28 نومبر کو پیشی ہے. عمران خان صاحب کو جوڈیشل کمپلیکس آنے کا کہا گیا ہے. آج سرفراز بگٹی صاحب نے برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو کے دوران کہا ہے، مطلب جو لاڈلا والا لیبل ہے وہ خان صاحب پر سے ہٹایا نہیں گیا. وہ کہتے ہیں کہ اب وہ عدالتوں کے لاڈلے ہیں، اور جس قسم کی سہولیات انہیں دی جا رہی ہیں ایک عام پاکستانی دیکھ کر کے حیران ہو جائے گا. دیکھیں، اگر یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے تو پھر تو ان کو بگٹی صاحب کو ایسے بیان کا حق ہے. ہمارا تو چھوٹا بھائی ہے، ہمارے ساتھ گورنمنٹ بینچز میں پیچھے بیٹھے رہے ہیں، سلام دعا رہی ہے، احترام کا رشتہ ہے، لیکن اصولی بات اپنی جگہ ہم کریں گے کہ اگر آپ کیئر ٹیکر حکومت کے، نگران حکومت کے وزیر داخلہ ہیں تو پھر یہ بیان آپ کو زیب نہیں دیتا، کیونکہ آپ کسی جماعت کے رکن نہیں ہیں، کسی جماعت کے نمائندہ نہیں ہیں. آپ یہاں پہ ایک آزاد شفاف الیکشن کرانے کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ عہدے پہ بیٹھے ہیں، جو ہے وفاقی وزیر داخلہ، نگران وفاقی وزیر داخلہ، مسلم لیگ نون کا نہیں، نگران، سو کالڈ نیوٹرل. اچھا، علی محمد خان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ 28 نومبر کو بالآخر عمران خان صاحب کو جوڈیشل کمپلیکس لایا جائے گا کہ نہیں؟ کیونکہ یہ بڑی باتیں کی جا رہی تھیں کہ بس سامنے نہیں آنے دیا جانا، جیسے تصاویر کسی طرح بھی لیک نہیں کی گئیں اب تک، نہ ان کے وہ کیسے ہیں، وہ کیسے دکھتے ہیں. یہ بڑی باتیں ہیں، ظاہر ہے ان کے سپورٹر اور ان کے ووٹرز تو دیکھنا چاہیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ اب معاملات کچھ تو ریلیف ملا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کہ وہ جو جیل کا ٹرائل تھا اسے کل عدم قرار دیا گیا اور اس تمام کو جو ہے وہ شفٹ کیا گیا ہے ٹورڈز جوڈیشل کمپلیکس؟ 28 نومبر سے کیا ماحول بدل سکتا ہے؟ دیکھیں، عدالت کے حکم پہ عمل ہونا چاہیے. اگر عدالت نے حکم دیا ہے کہ ان کو پیش کیا جائے تو انتظامیہ کو ان کو پیش کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ ہم اپنا سوال جو ہے اس کا جواب کس سے مانگیں؟ کیا سپریم کورٹ جواب دے گی؟ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ جواب دے گی؟ یا نگران حکومت جس کے وزیر داخلہ کی آپ نے مجھے بات بتائی ہے، بسد احترام ان کا بیان تو نگران کا بیان نہیں لگ رہا، وہ تو نون لیگ کے ایک نگران کا لگ رہا ہے، دوبارہ بسد احترام. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، 100 دن سے ہمارے ملک کا سابق وزیر اعظم جیل میں ہے، جس کیس میں جیل میں ہے اس کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ آپ نے یہ ٹرائل ہی غلط چلایا. جو عدت والا کیس تھا وہ آپ کا ختم ہو گیا ہے. القادر ٹرسٹ پہ بات یہ آ گئی ہے کہ وہ تو ایک پرائیویٹ ٹرانزیکشن تھی جس میں کیبنٹ کا کوئی رول ہی نہیں تھا، وہ ایک شخص نے پیسے بھیجے جو حکومت کا اس میں کردار ہی نہیں تھا، سپریم کورٹ کو جانے تھے. آج بھی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہے، کسی انڈیویجول کے یا کسی حکومتی اکاؤنٹ میں ہے نہیں. تو جب آپ کے تمام کیسز بالکل ہاؤس آف کارڈز کی طرح نیچے گر گئے ہیں، اس سوال کا ایک سوال کا کوئی جواب دے گا کہ کسی کیس میں دم نہیں تھا اور نہ آپ ثابت کر سکے، اور آپ کا ٹرائل آج ڈبہ پیک ہو کے بند پڑا ہے سائفر کا، تو 100 دن سے زیادہ عمران خان صاحب نے جیل میں کیوں کاٹے ہیں؟ اس بے انصافی کا جواب کوئی دے سکتا ہے؟
تو ابھی تو کیس چلے گا, ابھی تو دیکھنا ہے, کیونکہ بقول پاکستان مسلم لیگ نون کے کہ سائفر کیس جو ہے وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, جب ظاہر ہے اس وقت تو ان کی اتحادی حکومت تھی جس وقت اس کیس کا آغاز ہوا تھا. یہ بتائیے گا کہ یہ جتنے بھی انٹرویوز اس وقت سامنے آ رہے ہیں علی محمد خان صاحب, اور اس میں جس قسم کی بھی باتیں بتائی جاتی ہیں تحریک انصاف کے چیئرمین کے حوالے سے, اس پر آپ کا رد عمل کیا ہے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور پارٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ دیکھیں, وہ کہتے ہیں نا کہ اس پہ میں نے 2 دن پہلے ایک ٹویٹ بھی کی تھی کہ when you can't beat them with logic and reason, you attack them below their belt. یہ تو بڑا پرانا طریقہ ہے کہ جب آپ مقابلہ نہیں کر سکتے میدان میں تو پھر آپ گالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں. تو جو گالی دیتا ہے, جو لڑتا ہے, وہ مقابلہ ہار چکا ہوتا ہے. تو اگر آپ اس لیول پہ آگے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہاتھ کھڑے کر چکے. اچھا, اب یہ جو 80 دن آپ نے گزارے جیل میں, اور اس کے بعد اب آپ ترجمان بھی ہیں تحریک انصاف کے, اس وقت کسی قسم کی کوئی آپ پر جو ہے وہ زور زبردستی نہیں ہے ٹو لیو دا پارٹی؟ دیکھیں, میں تو عدالت کے حکم سے نکلا ہوں, اور 78 not 80 78 days to be exact. مین جو کیس تھا 9 مئی کا, جس میں ٹیررزم چارجز تھے, جس کو 788 کہتے ہیں ٹو بی اسپیسیفک, آرمی ایکٹ ویسے کہتے ہیں لیکن ٹو بی اسپیسیفک دس از آئی تھنک 5912 آرمی ایکٹ, اور سیکرٹ ایکٹ سیکشن 7 اور 120 بی, اور یہ ایسے کیسز ہیں جس میں آپ کو جو ہے زمین سے 5-6 فٹ اونچا بھی لٹکایا جا سکتا ہے. تو ناکردہ گناہ میں جب کسی چیز میں آپ انوالو نہیں تھے, آپ کے کیسز لگے, ڈسچارج کر دیا عدم ثبوت کی بنیاد پہ. پھر جب اور کچھ نہیں لگا ہاتھ میں تو پھر کرپشن کیسز پہ ادھر سے بھی جب ہائی کورٹ نے یہ آرڈر دیا, پشاور ہائی کورٹ نے, کہ اگر ان کو آپ نے مزید گرفتار کیا تو یہ فیصلہ ہم کریں گے ڈپٹی کمشنرز وغیرہ کے خلاف, جو پھر مثال بنے گی. تو اس کے بعد تھوڑا سا ریلیف ہے, لیکن اب سنا ہے کہ شاید کوئی اور بھی ارادے کوئی اتنے نیک نہیں ہیں ایف آئی اے والوں کے. تو اگر انہوں نے انویسٹیگیشن کرنی ہے تو میں تو ویلکم کرتا ہوں کسی بھی کرپشن کیس میں, کسی بھی چیز میں, میں تو موسٹ ویلکم. آپ نے کوئی بھی انویسٹیگیشن کرنی ہے, نیب کے بھی نوٹس آئے, ادھر بھی ہم حاضر ہوئے ہیں. تو میں, میرے ساتھی جتنے بھی ہیں جو خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, تو کیسز وغیرہ تو فیس کر رہے ہیں. اسد قیصر صاحب آپ دیکھ رہے ہیں, دہشت گردی کے کیس میں, کرپشن کا بودا کیس تھا, اس میں ضمانت مل گئی, تو اب کرپشن اپنا دہشت گردی کیس میں ان کو اندر کیا گیا ہے. مجاہد خان صاحب جو انتہائی آنریبل آدمی ہے ہماری تحریک انصاف کا, یعنی کہ پورا پارلیمنٹ آپ کو گواہی دے گا کہ جب اذان کی آواز آتی تھی تو وہ آدمی اسمبلی چھوڑ کے مسجد میں ہوتا تھا. اس پہ کرپشن کے کیسز بنے ہیں, فیس کر رہے ہیں, سب فیس کر رہے ہیں. تو اللہ بہتر کرے گا. امجد علی نیازی صاحب ہو گئے, علی نواز اوان ہو گئے, عامر ڈوگر ہو گئے, کیا آپ سمجھتے ہیں جنہوں نے جوائن کر لی استحکام پاکستان پارٹی, وہ اور جو اس وقت گرفتار کر لیے گئے ہیں, ان پہ کسی قسم کا یہ دباؤ ہے کہ انہوں نے اس پارٹی کو چھوڑ دینا ہے؟ دیکھیں, امجد نیازی صاحب کے بارے میں تو بڑی ڈسٹربنگ خبریں آ رہی ہیں, اور اس پہ ہمارے سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب نے باقاعدہ اس پہ پارٹی پوزیشن بھی وہ یہاں کی ہے کہ ان پہ تو ٹارچر کی شکایت آ رہی ہے. اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو, لیکن اگر جوڈیشل اس میں ان کے ساتھ ہی ہو رہا ہے یہ تو بہت غلط بات ہے. باقی پریشرز تو ہر جگہ ہوتے ہیں کہ آپ جب نیشنل لیول کی پالیٹکس کرتے ہیں اور آپ جب اصولوں پہ کھڑے رہتے ہیں تو آپ پہ پریشرز تو آنے ہیں, وہ صرف پالیٹکس میں نہیں ہیں. اگر آپ کوئی آنریبل جج ہیں, یا کوئی آپ کوئی آنریبل اور ریسپیکٹیبل آپ کوئی ڈپٹی کمشنر ہیں, یا کوئی آپ کسی اور بڑے عہدے میں ہیں, کسی ادارے میں, آپ کو پریشر فیس کرنے ہوتے ہیں. لیکن اس دفعہ جو ہو رہا ہے, ماضی میں ایسا اور جماعتوں کے ساتھ اس لیول پہ نہیں ہوا, لیکن اللہ اس مشکل سے ہمیں نکالے گا. ایک سوال البتہ ہو جاتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی غلط کام کیا ہے اور ان پرچوں میں چارج ہے, تو وہ صرف ایک جماعت میں اگر چلا گیا, استحکام میں یا پارلیمنٹیرین میں, تو کیا اس پہ کیسز ختم ہو گئے؟ کیا ان کو عدالت سے ریلیف ملی ہے؟ جیسے میرا کیس عدالت نے 9 مئی کا ختم کیا, تو جو لوگ آج ان جماعتوں میں وہ کلین چٹ ان کو مل گئی ہے, تو کیا عدالتوں نے ان کے کیسز ختم کیے ہیں عدم ثبوت کی بنیاد پہ, یا صرف اس بنیاد پہ ان کو ریلیف ہے کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑ گئے؟ دیکھیں, یہ چیزیں ماحول کو پراگندہ کریں. ہمیں ایک فری فیئر الیکشن کی طرف جانا ہے. جو ہو گیا وہ تو ہو گیا. اب what is been done can't be undone. جو ظلم ہوئے ہیں, جو زیادتیاں ہوئی ہیں, ہماری طرف سے بھی جو غلطی ہوئی ہے, میں اس کو بھی ایکسیپٹ کرتا ہوں. جس آدمی نے کوئی ڈیفنس انسٹالیشن پہ گیا, that was never a PTI policy. پاکستان تحریک انصاف کبھی اس کام کے لیے نہیں بنی تھی. لیکن اب کرنا کیا ہے؟ کیا ہم نے آگے جانا ہے یا ہم نے لان تان کرنا ہے؟ اور یہ جو عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ نے بات کی, جو جس طرح سے ان کے خلاف وہ ذاتی اٹیکس ہو رہے ہیں,
کیا کسی مہذب معاشرے میں ایسا ہوتا ہے, خاص کر ہمارے مشرقی کلچر میں, جب ان چیزوں کا کوئی پولیٹیکل وہ نہیں ہے اور اتنے سالوں بعد یہ چیزیں سامنے آنا, اور آپ دیکھ رہے ہیں, آپ نے پوچھا کیا اس کا رزلٹ ہے, تو رزلٹ اس کا یہ ہے کہ جتنا آپ یہ کر رہے ہیں عوام اور جڑ رہی ہے, مسئلہ حل نہیں ہو رہا. مسئلہ کیا ہے؟ فری فیئر الیکشن. Let the people of Pakistan decide. ان کو ڈیسائیڈ کرنے دیں تاکہ ملک آگے بڑھے. آخر میں I just want to ask you one thing because we have to close the segment. کون ہے اس سب کے پیچھے جو آپ سمجھتے ہیں زور زبردستی سے اٹھا لیا گیا, استحکام پاکستان پارٹی جوائن کروا دی گئی, کون ہے اس کے پیچھے؟ نگراں سیٹ اپ, پاکستان مسلم لیگ نون, یا مقتدرہ؟ دیکھیں سارا سچ اگر آپ نے تحریک انصاف سے بلوانا ہے تو تحریک انصاف میں تو اب فرنٹ پہ میرے جیسے آج کل 164 کا بیان جو ہے وہ سارا جانے ہے. میں اس کو اس تناظر میں لوں گا, کہ الیکشن کمیشن کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ انشور کرے کہ کسی بھی جماعت انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف, اس کو وہ انگریزی میں ایک لفظ یوز ہوتا ہے ڈس انفرنچائز نہ کیا جائے, جس کو اردو میں کہتے ہیں کہ دیوار سے نہ لگایا جائے. آپ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے دیں, پاکستان کے عوام اپنے لیے ایک بہتر فیصلہ کریں گے, اور جو بھی حکومت میں آئیں گے وہ ذمہ دار لوگ ہوں گے, وہ اداروں کو ساتھ لے کے چلیں گے اور ملک کو آگے لے کے جائیں گے اور معیشت کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب for being with us on In Focus. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک